अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। चौधरी निसार साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जनाब PTI ज्वाइन कर ली है। तो उस हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो आपको बताता हूँ कि उन्होंने ज्वाइन की है या नहीं, इस पर तफसील से बात करते हैं। और इसके बाद आज एक बड़ा जिरगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ और जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और दीगर PTI की लीडरशिप भी मौजूद थी और एक बड़ा अच्छा गेस्चर दिया गया है। इसके हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके अंदर उस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके बाद जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी दो अहम मुलाकातें हमजा शहबाज साहब के साथ हुई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आगाज़ करते हैं नवाज़ शरीफ की और बिलावल भुट्टो की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर इसको एनालाइज करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, मुर्तज़ा, जावेद अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब शरीक हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक हुई। अब दोनों जानिब से जो सीनियर लीडरशिप थी वो दोनों इस जो मुलाकात हुई है इसके अंदर मौजूद थी। और इसके बाद जनाब ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आइनी तरमीम के तरमीमी मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की शराइत और तजावीज़ से आगाह किया। नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। मुसवदे में मौलाना फजल रहमान की तरामीम भी शामिल कर ली गई। ये एक अगर शामिल जारी बात अगर कर ली गई है तो मौलाना साहब ने जो शिकें रखी हैं या जो वो नून लीग का एक मुसविदा दिया जा रहा है उससे मौलाना साहब इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे। और अगर यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि जो मुसविदा मौलाना साहब की जानिब से दिया गया नवाज़ शरीफ ने उनसे इत्तफ़ाक़ किया, तो खैर देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है आगे चल के। इसके बाद जनाब JUIF के असलम गौरी साहब ने एक आम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसी आइनी अदालत बिल्कुल भी नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो और फ़ौजी अदालतों का तो किसी सूरत नहीं मान सकते, चाहे कोई भी टारगेट हो। जमीयत उलमा इस्लाम का हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुआ, ये गलत अंदाज़ा दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जनाब अगर हुकूमत अलहदा से आइनी अदालत बना सकती होती तो अब तक बना चुकी होती। उन्होंने कहा कि तरमीम हुकूमत का सर दर्द बन गई है कि 25 अक्टूबर से पहले मंजूर करानी है, जबकि हमारी ऐसी कोई तरजीह नहीं है। अच्छा, एक मिनट के लिए अगर देखें तो ये 15 दिन ज़ाहिर बात है जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ा साहब, उनके 15 दिन ही रह गए और हुकूमत ये चाह रही है कि इनके रिटायर्ड होने से पहले ये एक्सटेंशन जनाब हो जाए, ये जो आइनी तरमीम है इसको पास करवा दिया जाए। अब एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर फ़ौजी अदालतें नहीं बनती, जो PTI के लिए इस वक्त सर दर्द बनी हुई है, और फ़ौजी अदालतों में और PTI के जो दरमियान में खड़े हुए ना सीसा पिलाई दीवार बन के इस वक्त अगर बात की जाए तो वो मौलाना साहब हैं। ये वही मौलाना साहब हैं। अगर ये मान जाते हैं हुकूमत की जानिब से तो आइनी तरमीम आ जाएगी और PTI की जो परेशानी है वो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन वक्ती जो तासुरात मौलाना साहब की जानिब से दिए जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने उनका मुसविदा मुस्तरद किया और अपना एक मुसविदा भी पेश किया है, तो लग ये रहा है कि मौलाना साहब इस वक्त जो फ़ौजी अदालतों का क़याम है ना उस हवाले से बिल्कुल भी नहीं मान रहे। और ऐसा ही ये असलम गौरी साहब ने भी कहा है कि जनाब फ़ौजी अदालतों का तो किसी सूरत हम मान ही नहीं सकते। तो ये जो PTI की परेशानी के दरमियान जो खड़े हुए ना वो मौलाना साहब खड़े हुए। अब ये वही मौलाना साहब हैं जिनको माजी में जनाब कोट करके कहा जाता था कि ये डीज़ल अब हमारा सदर बनेगा, या खान साहब अपने जलसों में कहते थे कि डीज़ल ऐसी बातें मतलब कहते थे। और आज उन्हीं के दर पे बैठ के आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो मान जाएं और इस मुसविदे में जनाब ये जो आइनी तरमीम है ये 25 के बाद हो और फिर जो ड्राफ्ट मौलाना साहब वाला है वो मंजूर हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपने हरीफ के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं तो ये सोच समझ कर किया करें कि कल को आपको फिर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये वही मौलाना साहब हैं जिनको डीज़ल करके कोट किया जाता था माजी में, और आज वही है जी जनाब PTI का पूरा वफ्द जो है वो मौलाना साहब के दर पे पहुंचा हुआ होता है और आए दिन पहुंचा हुआ है और उनकी मिन्नतें तरले किए जा रही हैं कि जनाब आपने नहीं मानी है आइनी तरमीम जो बनाने की कोशिश की जा रही। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप तनकीद कर रहे होते हैं तो इस बारे में गौर किया करें और सोचा करें कि मैं जो बोल रहा हूं इसका आने वाले दिनों में क्या तासुर पड़ेगा। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा अहम जिरगा आज जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसका इनेकाद किया गया और विच इज़ अ गुड गेस्चर। मैं अली अमीन गंडापुर की तर्ज सियासत से बड़ा उनके ऊपर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन
یہ ایک بہت اچھا گیسچر دیا گیا. جیسے کہ اس کے اندر بات کی جائے محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک اچھا گیسچر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کی جا سکتی ہے. یہ معاملات کا حل نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ جناب گولی ماریں گے اور 10 گولیاں ماریں گے اور بم چلائیں گے. اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. معاملات افہام و تفہیم سے ہی حل ہوتے ہیں. معاملات جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اگلے کی سنتے ہیں, اپنی سناتے ہیں, اس کے بعد ایک سلیوشن کی طرف جاتے ہیں, اور تبھی معاملات حل ہوتے ہیں. تو یہ ایک جناب بہت اچھا گیسچر دیا گیا. اور اس کے اندر اگر بات کی جائے تو جناب سب کو فل مارکس دینے بنتے ہیں جتنا اچھا یہ کام ہوا ہے. اور جناب وفاق کی جانب سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں, وہ جو جرگہ پی ٹی ایم کا ہوگا اس کے اندر جا کر بیٹھیں گے. اب دیکھیں پھر بات وہیں پہ آ گئی نا کہ معاملات کو دیکھیں بیٹھ کے حل کیا جائے گا, اور اس کا سلیوشن بھی یہی ہے کہ معاملات کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ان کا سلیوشن نکالا جائے. البتہ یہ ایک چیز اور ہے کہ آج سے 2-4 دن قبل محسن نقوی صاحب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا تھا, اور جناب ادھر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے, ادھر سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم دیکھ لیں گے. یہ 1 گولی اور 10 گولی والی بات تو ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی نا. دیکھیں آج ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ایک اور چیز ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں اکثر, اور یہی دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی آخر میں بیٹھنا پڑا ہے نا, اور وہاں پہ بھی مولانا صاحب کے حوالے سے جب باتیں کرتے تھے ایٹ دی اینڈ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑا ہے نا. تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہیں نہ کہیں پہ, ہر جگہ پہ. سیاست ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کو جو آپ کی اپوزیشن جماعت ہوتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جناب ایک بڑا اچھا گیسچر دیا گیا ہے. اور میں عمر ایوب صاحب جناب, ان کی ایک پریس کانفرنس تھی, وہ جرگے میں نہیں شامل ہوئے تھے, تو کہیں اور سے انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھا محسن نقوی صاحب نے جا کے پاؤں پکڑ لیے پھر علی امین گنڈا پور کی. یار میں حیران ہو رہا ہوں کہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, اور میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں عمر ایوب صاحب کی. جناب یہ کوئی بات ہے؟ یہ ایسا موقع ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے. مطلب معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا رہا ہے, اور آپ اس کے اندر بیٹھ کے پھر انتشار پھیلا رہے ہیں کہ جناب دیکھا پھر پاؤں پکڑے. یہ وہی بات آ گئی نا کہ آپ دیکھتے نہیں ہے کہ معاملات کو کس طرح سے حل کرنا ہے, یا معاملات کو حل کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ. تو جناب یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور اس کے بعد جیو نے خبر دی, اور اس میں جناب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بھی بیٹھنے کو بھی تیار ہوں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور بالکل اچھی بات ہے اگر آپ کو بیٹھنا پڑے. دیکھیں ایسے معاملات میں جب یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو ہم سراہتے بھی ہیں. اب یہ ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جناب اگر مجھے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے زمین پر بھی بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھوں گا. اچھا اب اس سارے جرگے کو نا اینالائز کر کے دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک اس کا نا لب لباب تھوڑا سا دیتا ہوں کہ اس سے سلیوشن کیسے نکلتا ہے. دیکھیں معاملات حل کیسے ہوتے ہیں. اگر یہ اس لیے ہو رہے ہیں تو اس لیے بھی یہ ہو سکتے ہیں. اور جناب یہ دیکھیں کہ آج ہم نے دیکھا جس طرح سے ایک جرگے کا اہتمام کیا گیا اور سارے مل کر بیٹھے, محسن نقوی صاحب کے, علی امین گنڈا پور صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب اور دیگر رہنما. اور اس کے بعد گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جناب ادھر بلاول بھٹو کی اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی, اور اس سے پہلے جو وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر مولانا صاحب تھے, آصف علی زرداری صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, اور بلاول بھٹو صاحب تھے, اور دیگر سارے رہنما تھے. اگر یہ سارے بیٹھ کر ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں تو کیوں نہ یہ سارے بیٹھ کر جناب ملک کا حل نہیں نکال سکتے, یا ملک کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں, اور کیوں نہ ان ساری یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے اندر عمران خان بھی شامل ہو, ان کو بٹھایا جائے اور یہ سارے مل کر بیٹھیں اور سلیوشن نکالیں. یہ ایک بہترین حل نہیں ہے. خواہ آج جو یہ خیبر پختونخوا میں جرگے کا اہتمام کیا یہ پی ٹی ایم کے لیے کیا گیا, وہاں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا گیا, لیکن یہ اس طرح سے تو بھی کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ سارے لوگ مل کر بیٹھیں, اور یہ ہو سکتا ہے اگر یہ کرنے کو آئیں اور سارے مل کر بیٹھیں, اور جو پاکستان کے اندر اس وقت مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کا حل نکالا جائے. میں یہ دونوں جماعتوں سے کہتا ہوں, میں خان صاحب کی جانب سے بھی کہتا ہوں اور حکومت کی جانب سے بھی. حکومت کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جناب آپ عمران خان کی تصاویر کے اوپر جتنی پابندی لگا دیں, ان کے نام کے اوپر پابندی لگا دیں, آپ ان کی پاپولیرٹی کو نہیں کم کر سکتے. اور دوسری جانب میں خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ افہام و تفہیم سے مل کر بیٹھ کر بات کا حل نکالنا چاہیے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہو ایک گولی کے بدلے 10 گولیاں اور ایک بم کے بدلے 10 بم. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. افہام و تفہیم سے مل کر بیٹھ کر سلیوشن نکالنا چاہیے. اگر آج آپ لوگ پی ٹی ایم کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں اگر جرگے کا اہتمام کیا ہے اور اس کے بعد ایک حل نکالا ہے, اسی طرح سے آپ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے تو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے دونوں جماعتوں کو. اچھا جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جناب چودھری نثار صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خبریں یہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جناب کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے جا رہے ہیں. اب اس حوالے سے کتنی صداقت ہے اور جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جناب سب سے پہلے فلک جاوید خان نے ٹویٹ کیا ہے, جو کہ صنم جاوید خان کی بہن ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے چودھری نثار تحریک انصاف میں شامل, ایک اور کھمبے کا اضافہ, کیونکہ اب تک کیا تو کچھ نہیں, کھل کر کبھی نواز شریف کے خلاف تک تو بولے نہیں, چلو خیر.
اس کے بعد جناب یہ انکیڈو ریبون، یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور یہ بڑا پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہے، اس سے بھی اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کہ چودھری نثار صاحب تحریک انصاف میں شامل، یہاں پہ بھی ایک ٹویٹ کی گئی ہے۔ اچھا، جب ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کی تو جناب چودھری نثار صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں، ہر سال 6 مہینے بعد مجھے کسی جماعت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایون کہ اعظم سواتی صاحب وہ آج کہہ رہے تھے، ان سے جب سوال کیا کہ تو انہوں نے کہا جناب ہماری بات ہو رہی ہے اور ہم معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اور دوسری جانب جناب چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ جناب اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے اور نہ میں ایسی کوئی جوائننگ دینے جا رہا ہوں پی ٹی آئی کو۔ تو اس میں اب میں فلک جاوید خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پہلے ان کے اوپر جو وہ عظمہ بخاری والا کیس چل رہا ہے، جو انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے یا ری شیئر کیا ہے یا کمنٹ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کے اوپر ایف آئی اے کی ٹیم ایک انہیں ڈھونڈ رہی ہے اور اس کے بعد ان کے والد صاحب کو کتنے دھکے لینے پڑ رہے ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے ان کا کورٹ کے اندر 4 بار کھڑے ہو کر انٹرویو کیا ہے اور وہ کس قدر پریشان نظر آتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، یہ پھر ایک اور ٹویٹ کر رہی ہیں اور پھر اس کے حوالے سے چودھری نثار صاحب تردید کر رہے ہیں۔ اور یہی عظمہ بخاری والے معاملے میں بھی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کہ وہ کمنٹ انہوں نے کیا، ٹویٹ انہوں نے نہیں کیا۔ تو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے والد ایک بزرگ ہیں اور وہ اس عمر میں اگر اس طرح سے کورٹ میں دھکے لے رہے تو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ خیر، علیمہ خان کے حوالے سے میں بات کرنا بھول گیا، ان کے حوالے سے جناب اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اور علیمہ خان میں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے، وہ میں پہلے آپ کو نا تھوڑا سا خبر بتا دیتا ہوں، پھر تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں کہ خبر کے اندر باتیں کیا کیا ہوئی ہیں۔ جناب بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ابھی تک منظور کر لیا گیا ہے اور ایک مکالمہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عدالت میں ڈی چوک پر پی ٹی آئی احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے عظمیٰ اور علیمہ خان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے مکمل ہونے پر پیش کیا۔ وکیل نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ تحریک انصاف رہنماؤں کارکنان کے خلاف سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ سیاسی انتقامی کارروائی کی دونوں اطراف سے مذمت کرنی چاہیے۔ میں سیاسی انتقامی کارروائی کے بالکل خلاف ہوں، ملک کے لیے ساتھ بیٹھ کر چلیں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بعد جناب وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ علیمہ خان، عظمیٰ خان کو موقع سے گرفتار نہیں کیا گیا، وہ وقوع میں ملوث نہیں تھی، کیونکہ پولیس کی جانب سے جناب یہ کہا گیا کہ ڈی چوک پہنچ کر پارلیمنٹ پر بارودی مواد استعمال کرنا تھا اور انہوں نے ریاست مخالف منصوبہ بندی کی اور بارودی مواد کارکنان کو مہیا بھی کیا۔ یہ اب جناب دوسری جانب سے کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے بارودی مواد مہیا کیا، اب یہ بات آپ سمجھ میں آتی ہے۔ خیر، اس کے بعد جناب علیمہ خان روسٹرم پر آئی اور کہا کہ آپ کی عدالت میں کئی بار آئی ہوں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ جی آپ سائیکل والی درخواست لے کر آئی تھی۔ اس جملے پر کمرہ عدالت میں کہکے لگ گئے۔ جج نے کہا کہ جیل کی دیوار توڑوائی، سائیکل بھی لے کر دیا، مجھے تو آپ بانی پی ٹی آئی سے زیادہ انرجیٹک لگتی ہیں۔ تو جناب یہ ایک اینڈ پہ آ کے بڑا تھوڑا سا دلچسپ مقابلہ بھی ہوا اور کہہ کے بھی لگے، لیکن جو پولیس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح کا کیس بنایا گیا کہ انہوں نے بارودی مواد دیا ہوگا اور انہوں نے وہ تو ابھی بیچاری آ کے کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے سے پولیس آئی اور انہیں گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ تو اس دوران انہوں نے کب پی ٹی آئی کے ورکرز کو بارودی مواد دی؟ مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کیسز بنائے جاتے ہیں، مطلب اس کیس کا کوئی سر پیر ہے یا یہ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان جناب بارودی مواد لے کر آئی ہیں اور انہوں نے جناب مہیا کر دیا ان کو۔ مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر کیسے کیسز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب انصار عباسی صاحب نے ایک اور خبر دی اور یہ خبر بڑی دلچسپ ہے۔ خبر پہلے آپ نے سنی، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب حکمران اتحادی جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اس وقت بیرون ملک ہیں، انہیں جلد از جلد پاکستان واپس آنے کو کہا گیا ہے۔ دوسری جانب ملک میں موجود حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو بیرون ملک جانے سے منع کیا گیا ہے اور حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے غیر ملکی سرکاری دورے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سعدی کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد ہفتے کے آخر میں جنیوا کا دورہ کرنے والا تھا، لیکن انہیں بھی جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وفد کے دورے کی باضابطہ منسوخی 1 یا 2 روز میں متوقع ہے۔ حکومت وفاقی آئینی عدالت کے قیام، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرر کے عمل میں اصلاحات اور دیگر کے لیے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے دوسری اور فیصلہ کن کوششوں میں مصروف ہے۔ تو جناب ایک یہ انہوں نے خبر دی ہے کہ جناب جو دورے تھے پارلیمنٹ ارکان کے انہیں منسوخ کر دیا گیا اور جو باہر ہیں انہیں بھی بلا لیا گیا اور حکومت جناب جو وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور وہ بہت جلد کرنے جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب اپنی آخری خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو حمزہ شہباز کی اور محسن نقوی صاحب کی 2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔
اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا تو فی الوقت نہیں پتہ چلا، لیکن میں جو آپ کو تھوڑا سا نا جو میں نے انالائز کیا وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے محسن نقوی صاحب ہوتے بھی لاہور میں اور بورڈ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے ریسنٹ کسی بھی پکچر کے اندر یا کسی بھی دورے کے اندر مریم نواز اور محسن نقوی صاحب کو ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ اور دوسری جانب جناب حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مریم نواز کو ایک سگنل دیا جا رہا ہے اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے حریف گروپ کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو حمزہ شہباز شریف صاحب کو تو ایک وقت کے لیے کھڈے لائن ہی لگایا ہوا ہے، مطلب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مولانا سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بعد دیگر جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو سعودیہ کا وفد آیا ہوا ہے اس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر حمزہ شہباز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے جناب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز کو ایک سگنل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک سگنل دیا بھی گیا ہے کیونکہ یہ دوسری ملاقات ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔